to Q&A with PJ Mir. मेरे साथ यहाँ डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, फाउंडर ऑफ मिनहाजुल कुरान, इनसे बातचीत हो रही है। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म, ये जो माइंड सेट हमने देखा है पिछले 15-20 साल से, जो हम ये चीजें देख रहे हैं, ये एक तब्दीली आई है एक दिमाग के अंदर। सुसाइड बॉम्बिंग हमने पाकिस्तान में कभी पहले देखी नहीं। सुनते थे पैलेस्टाइन में, और वहां यही देखते थे कि एक आता था अपने आप को ब्लो कर देता था, लेकिन ये चीज हमारे घरों में भी पहुंच गई और हर जगह हमने ये देखा कि एक टारगेट किलिंग शुरू हो गई, एक किलिंग एट रैंडम शुरू हो गया, कोई परवाह नहीं है। और फिर हम साथ साथ कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और अमन पसंद हैं। तो वो अमन पसंद की किसकी हम बात करते हैं कि जब हम खुद एक दूसरे को मारते हैं। और जब हम खुद एक दूसरे को मारते हैं, यहां मुझे एक किलिंग याद आती है, नॉट फॉर्मर बट गवर्नर सलमान तासीर की जो किलिंग हुई है। आप इस पे क्या कहेंगे? जुडिशरी बड़े एक्शंस तो ले लेती है, लेकिन इस पे तो बिल्कुल बैठी हुई है और लंबा केस है, जबकि एक शख्स ने ब्लैंक एक शूट किया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें सही फैसले करने के लिए ईमानदार और जुर्रतमंद होना पड़ेगा। अगर हम मुदाहनत से और मसलहत कोशी से काम लेते रहे तो मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। सलमान तासीर की आपने बात की, जिस शख्स ने उसको मारा, वट एवर वाज द बैकग्राउंड, वो शख्स कातिल है। उसको कातिल होने की हैसियत से सजा मिलनी चाहिए थी। गवर्नर सलमान तासीर ने अगर कोई जुमला ऐसा बोला जिस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, ये चीजें तहकीक तलब होती हैं, जो गुस्ताखी रसूल पर जाके मुंतज होता है, अगर बिल फर्ज मैं कह रहा हूं, अगर ऐसा बोला, ये साबित हो जाए, इवन देन किसी एक सिविलियन और इंडिविजुअल को कत्ल करने की इजाजत नहीं, इस्लाम इजाजत नहीं देता। अगर वो लॉ अपने हाथ में लेके कत्ल करेगा, वो कातिल तस्वर किया जाएगा, उसकी सजा मौत है। और जहां तक मैंने उसके स्टेटमेंट को देखा था, जो कुछ टीवी या अखबारात के जरिए मेरे नॉलेज में आया, वो सारा स्टेटमेंट बहसियत इस्लाम के एक तालिब इल्म के मैं अगर पढ़ूं तो वो टेक्निकली स्पीकिंग, जिसको गुस्ताखी रसूल और इहानत रसूल कहते हैं, जिस पर सजा मौत होती है, उसकी डेफिनेशन में नहीं आता वो स्टेटमेंट। आप उसको गलत कह सकते हैं, वो स्टेटमेंट गलत थी, आप समझ, अनकॉल्ड फॉर थी, एक कंफ्यूज्ड माइंड का एक आउटकम है। और गवर्नर की हैसियत से उसका मर्तबा इजाजत नहीं देता था कि वो कहे, नाजायज बात कही, गलत कही, मगर डेफिनेशन, टेक्निकली स्पीकिंग, उस डेफिनेशन इहानत रसूल में वो जुमला नहीं आता। मैं कह रहा हूं कि अगर वो आता भी हो, इवन देन ये कोर्ट ऑफ लॉ की जिम्मेदारी है कि वो ट्रायल करे और अपनी सजा बनती है तो शहादतों के साथ दे, इंडिविजुअल का राइट नहीं। मगर ये ऐसी सूरत है कि गोया एक इंतहा पसंदी, एक पूरा नफ्सियाती मरज बन गया है, जो हमारी पूरी कौम के ऊपर बदकिस्मती से छाता चढ़ा जा रहा है। अब जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो सारी की सारी कौम के बेशुमार लोग, मजहबी अनासिर, एक इश्तियाल की फिजा क्रिएट करके मैदान में आ जाते हैं। ऐसी सूरत में और ये लॉलेसनेस है, और मैं इसमें गवर्नमेंट का फेलियर समझता हूं। रिस्पॉन्सिबल फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, कोर्ट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस का फेलियर है। होता यह है मीर साहब, जब लॉ, गवर्नमेंट, स्टेट, इंस्टीट्यूशंस जब एक्शन न ले रहे हों और उनका फेलियर हो जाए और कानून, रूल ऑफ लॉ ना हो और कानून मुहासबा ना कर रहा हो, तो लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। ये बिल्कुल एक जनरल फिनोमेना है। पाकिस्तान इस वक्त केओस की सिचुएशन और डिसऑर्डर की सिचुएशन में है। हम बदकिस्मती से हौच पौच ऑफ इंडिविजुअल्स बन गए हैं। मैं ये एक जुमला बोलूंगा कि कायदे आजम मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में, क़याम पाकिस्तान से पहले, इंडिया के मुसलमान एक कौम थे, इनको मुल्क की तलाश थी। अब 60 साल के बाद मुल्क मौजूद है और इस मुल्क को कौम की तलाश है। कौम डिसअपियर हो चुकी है। कौम के अंदर अब देखो गूंजते रहे हैं, क्या हसीन उसलूब था हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जिस वक्त बहरैन के इलाके में छोटे छोटे बच्चे हॉकी खेल रहे थे और पादरी बैठा हुआ था, गेंद उसके सीने को जा लगी तो उसने गेंद पकड़ ली। अल मुस्ततरफ की दूसरी जिल्द के अंदर यह लिखा है, उस पादरी ने गेंद पकड़ ली। अब छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिनको अभी
ٹریننگ لینے میں، پڑھنے میں، فتوا دینے میں، جسٹس بننے میں، قاضی بننے میں بڑی دیر لگ جائے گی. ابھی تو کھیل کود کا وقت ہے اور ہاکیاں لے کے کھیلنے گئے ہوئے. گیند پادری کو لگ گئی، اس نے پکڑ لی. بچے آ گئے چھوٹے سارے مل کے کہ ہماری گیند دے دو. اس نے کہا نہیں دوں گا. عجیب عشق سلامت تھا اور خوش عقیدگی کا زمانہ تھا. بد عقیدگی کے جراثیم نہیں تھے. بحرین کے ان نوخیز بچوں میں سے ایک نے عجیب لفظ بولے، کہتا ہے سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھیل میں بھی اپنے نبی کا نام یاد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. کہا اور نہیں مانتا تو یہ نام تو مان لے. سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مجھے گیند دے دو. ان کے حق پر، ان کے صدقے، ان کے واسطے. لوگ کہتے ہیں یہ سب کچھ امام احمد رضا نے بریلی میں گھڑا ہے. نہیں، یہ تو پوری ملت کا عقیدہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دینا، وسیلہ پیش کر دینا. اب چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے نزدیک آخری یہ ہتھیار تھا کہ یہ نہیں دیتا تو کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تجھ سے گیند مانگتا ہوں، تو گیند دے دے. مگر وہ بڑا منحوس تھا، گیند سے انکار تو کیا ہی تھا. بدبخت نے میرے محبوب علیہ السلام کو گالی دے دی. گالی دیتے گئے تو میچ بدل گیا. وہ بچے جو کھیلنے نکلے تھے امت کے ہیرو بننے لگے. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام. اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. کھیلنے گئے تھے مگر اب موضوع چینج ہو گیا. اس نے گیند دینے سے انکار کرتے ہوئے جب گالی دی تو انہوں نے کہا اب اس گیند کی ضرورت نہیں، تیرا ہی گیند بنا لیتے. عشق کے میدان میں اس گیند سے ہاکیوں سے کھیل شروع کیا. سر پہ بھی مارتے ہیں، قدموں پہ بھی مارتے ہیں. اقبلوا الیہ بسوالیجہم، اپنی ننھی ننھی ہاکیوں سے لے کر سب نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہوئے جب تک کہ گول ہو نہیں گیا. اب دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا یہ کردار کتنا حسین کردار تھا. نہ قاضی کا انتظار کیا، نہ مفتی سے پوچھا کہ کیا ہے فتویٰ، حکم کیا ہے، اگر کوئی ایسا کہے تو کیا کرنا چاہیے. کیا 3 دن دینے ہوں گے یا فوراً فیصلہ کرنا ہوگا. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی فقاہت اتنی تیز تھی، فوراً فیصلہ کیا اور فوراً صادر بھی کر دیا. جب جان نکلی تو پھر اس کو چھوڑا. بحرین کے پادری اکٹھے ہو گئے. عیسائیوں نے جلوس نکالا کہ یہ بچے، انہوں نے اس کو ارادتاً قتل کیا، عمدن قتل کیا ہے، ان سے بدلہ لیا جائے. دور تھا اس حکمران کا جو نیل کے کنارے کتا بھی پیاسا نہیں رہنے دیتے. عدالت مشہور ہے. کیس پہنچ گیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آخر یہ تو بتاؤ کہ ان بچوں نے پادری کو کیوں مارا، اس کا سبب کیا تھا. مستطرف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جس وقت کیس پہنچا، پوچھا پادری کیوں مارا گیا تو بتایا گیا وہ کھیل رہے تھے، گیند آئی، اس نے پکڑی اور پھر دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ابا انکار کیا. وسب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بکواس کیا. فلما سمعوا ذلك منه اقبلوا الیہ بسوالیجہم، سنتے ہی ان کا پارا چڑھ گیا، عشق حرارت مار گیا. اگرچہ عمر چھوٹی تھی مگر فراست بڑی تیز تھی، عشق سلامت تھا. وہ آگے ہاکیاں لے کے فما زالوا یخبطونہ حتی مات لعنہ اللہ، جب تک لعنتی مرا نہیں اس وقت تک انہوں نے چھوڑا نہیں. اب جو اس کے وارث ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کوئی جرم نہیں تھا، وہ بس اس کی زبان سے نکل گیا. اور بچے چونکہ بالکل نوعمر تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے قتل کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ بات سنی، خدا کی قسم ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری.
جو پاس بیٹھے تھے وہ کہتے ہیں واللہ ما فرحا عمر بے فتح ولا غنیمہ کا فرحت ہی بے قتل الغلمان ایاہو. ساری زندگی جو اسلام میں گزری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کسی فتح پر، کسی غنیمت پر عمر کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی ان بچوں کے کردار پہ ہوئی ہے. فرحتی بقتل الغلمان لذالک، اس پادری کو مارنے میں جو بچوں نے کردار ادا کیا، یہ بات سن کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتنا کھلا جتنا تاریخ میں کبھی بھی نہیں کھلا تھا. قادسیہ فتح ہوئی پھر بھی وہ خوشی نہیں ہوئی جو خوشی آج ہوئی جب یہ سنا کہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور انہوں نے کردار کتنا بڑا ادا کیا. حضرت عمر نے اگلا جملہ بولا، کہتے الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے، اب اسلام غالب آ گیا ہے، اب اسلام غالب آ گیا ہے. الان عز الاسلام، اب اسلام غالب آ گیا ہے. کیوں؟ فرمایا ان اطفالا صغارا، چھوٹے چھوٹے بچے، شتم نبیہم، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی گئی، فغضبوا لہ، وہ بھڑک اٹھے، وانتصروا، انہوں نے بدلہ لیا. فرمایا جس ملت کے چھوٹے بچوں کا یہ کردار ہے میں سمجھتا ہوں وہ ملت غالب آ چکی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جھڑکی نہیں دی، انہیں قید میں نہیں ڈالا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی سزا نہیں دی کہ چلو قصاص نہیں ہے تو دیت نہیں ہے تو جیل، یا کسی اور طرح سے ان کو جو ہے وہ ٹارچر کیا جائے، انہیں توبیخ کی جائے. فرمایا نہیں، ان حالوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اسلام غالب آ چکا ہے. سوچنا چاہیے وقت کے حکمرانوں کو. ممتاز حسین قادری اس وقت ملت کی آنکھوں کا تارا ہے، اسے تنہا نہ سمجھا جائے، اس کے کردار کو معمولی نہ سمجھا جائے. اس عظیم غازی کی جرأت کو کروڑوں سلام ہو جس نے ملت کی غفلتوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں. اس وقت سے پہلے وہ محض ایلیٹ فورس کا ایک سپاہی تھا. اس وقت سے پہلے دنیا جانتی نہیں تھی وہ کون ہے. اس وقت سے پہلے دل میں پیار تھا کسی کے تو اس کی ماں کے دل میں ہوگا، باپ کے دل میں ہوگا، اولاد میں ہوگا. اب ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کے عشق سے جگمگا رہا ہے. تو حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، یہ کسی ایجنسی نے، یہ کسی تنظیم نے ایسے نہیں کیا، یہ محبت رب نے خود اپنے نبی کے پروانے کی دلوں میں ڈال دی ہے. ہر طرف بینر لگ گئے، پیشی ہوئی تو وکلاء پھول نچھاور کر رہے تھے. سوچیں وہ لوگ جو ایوانوں میں بیٹھ کر پھر گستاخیاں بک رہے ہیں، اپنے انجام کو سوچیں، وہ کس کس پہ پہرا لگائیں گے، کس پابندی کے اندر بیٹھیں گے، کس قلعے میں بند ہوں گے. کہاں وہ گھر ہے جو رب کے نظام میں نہ ہو، کہاں وہ قلعہ ہے جو رب کی قدرت میں نہ ہو. رب نے ثابت کر کے دکھایا ہے کہ میں نے ذمہ خود لیا ہے اور جنہیں محافظ سمجھو گے انہی سے تمہیں مروا دوں گا. اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ الان عز الاسلام، ان بچوں کے اس کردار پر جنہوں نے کوئی یہ نہیں کہا عدالت عمر میں کیس دائر کریں گے تو عدالتی طور پر سزا ہوگی. اس وقت سے بڑھ کے اسلام کہاں نافذ تھا. کچھ لوگ آج فرق کرتے ہیں کہ چونکہ علم الدین شہید غازی جو ہے ان کے زمانے میں چونکہ وہ ملک اسلامی نہیں تھا، ہندوؤں کا راج تھا، انگریزوں کا راج تھا اور یہ معاملات تھے، اور آج چونکہ خود اسلام نافذ ہے من وجہ اور یہ فرق ہونا چاہیے، اسے غازی علم الدین نہ کہو. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عمر کے زمانے میں اسلام نافذ نہیں تھا. فیصلہ شیر جوانوں نے خود کیا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے توہین عدالت کا کیس بھی نہیں ان پہ کیا کہ تم کون ہوتے ہو فیصلے کرنے والے. کیا لفظ بولے, فرمایا ان کے نبی کو گالی دی گئی تھی. تو غصہ تو نہ نہیں تھا, وہ احمق پادریوں میرے پاس شکایت لگاتے ہو ان کی, ان کے نبی کو گالی دی گئی تو انہیں غصہ کیوں نہ آتا؟ جرم اس نے کیا جس نے گالی دی, جرم اس نے کیا, انہوں نے تو جرم نہیں کیا, انہوں نے تو کردار ادا کیا. اور اس انداز میں فرمایا غاضبوا لہ وانتصروا, انہوں نے تو بدلہ لیا. فاحضر دم الاسقف, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس پادری کا خون ضائع چلا گیا, نہ اس کے بدلے میں قصاص ہوگا, نہ دیت ہوگی, نہ وہ جیل میں ڈالے جائیں گے, کتے کی موت مر گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا. اس واسطے حکومت یہ نہ سمجھے کہ چند خطیبوں کی تقریروں پہ آ کے لوگ ایسا جذبہ لے گئے ہیں. ہماری تو ڈیوٹی ہے, ہم آخری سانس تک ڈیوٹی دیتے رہیں گے, مگر یہ جذبے تو رب خود پیدا کر دیتا ہے, اللہ کی طرف سے آتے ہیں. اور یہ لمحہ ہے ترقی کا لمحہ. اب کتنے صوفی, کتنے حاجی, کتنے مجاہد دوسرے سب نیچے رہ گئے, وہ پرواز میں آگے نکل گئے. ایک چھلانگ کہاں تک لے گئی, ایک چھلانگ نے کتنا فاصلہ طے کروا دیا اور کہاں تک پہنچا دیا. یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی سیڑھی جو گہرائیوں میں گرے ہوں کو اٹھاتی ہے اور سریا تک پہنچا دیتی ہے. اس بنیاد پر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فیصلہ, اس کو بھی آج لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اس عمل کو کہا کہ یہ اسلام کے غلبے کی دلیل ہے کہ لوگ بچے تھے, انہوں نے بڑوں کا انتظار ہی نہیں کیا, انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے, انہوں نے فتوی ہی نہیں لیا, انہوں نے اپنی طرف سے فیصلہ کر دیا. آج کے غامدی جیسے بے لگام کہتے ہیں 3 دن دیے جائیں, تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تمہیں دین کا زیادہ پتا ہے؟ انہوں نے تو خود بھی کہا تھا اس کو مکانک تو بیٹھ, ابھی تلوار سے ہی فیصلہ کر دیتا ہوں. 3 دن تو کیا 3 منٹ بھی نہیں دیے, ان بچوں نے بھی منٹ نہیں دیا اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس سے تو توبہ کروانی تھی, تم نے پہلے ہی مار دیا, تم نے کیوں مارا ہے؟ فرمایا میں خوش ہوں کہ تم نے وہ کیا ہے جو کر دینا چاہیے تھا. محتشم سامعین حضرات, چونکہ ٹائم تھوڑا ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت سیمینار اللہ کے فضل سے اتوار کو ہونے والا, اور یہ ایک تاریخ ساز سیمینار جس میں ہم تحقیقات پیش کریں گے کہ اگر کوئی بہانہ کرتا ہے کہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا تو ہم سمجھانے والی ڈیوٹی پوری کریں گے. اگر کوئی پھر بھی تالے لگا کے بیٹھے تو اس کی اپنی بدقسمتی ہے. اور یہی ادارہ صراط مستقیم پاکستان کا منشور ہے کہ جو وقت کو ضرورت پڑے گی تو ہم دلیل گھر تک پہنچا کے آئیں گے انشاءاللہ. اس واسطے آپ تمام احباب نے اس میں شرکت کرنی ہے اور سب کو دعوت دینی ہے اور یہ بتانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی شمع کل بھی روشن تھی, آج بھی روشن ہے. ایک حوالہ اب ایسا پیش کرنا چاہتا ہوں. تحفظ ناموس رسالت پر پہرا انسان تو دیتے ہی ہیں, ایک حیوان نے دیا, ایک نے نہیں کئی نے دیا, لیکن اس وقت ایک کا پیش کرتا ہوں. آپ سوچ رہے ہوگے وہ کتنا اچھا کوئی حیوان ہوگا, وہ کوئی حلال جانور بظاہر جو حلال ہیں ان کے لحاظ سے ہوگا. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جس کا نام تم بڑی نفرت سے لیتے ہو, میں جب اس کی بات پڑھتا ہوں, یہ درر کامنہ کے اندر امام ابن حجر کی کتاب ہے, 3 جلد, الدرر الکامنہ فی آیان المئۃ الثامنہ,